सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में हम बात करेंगे पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद अब वहां पर क्या हालात हैं। मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात और झूठे दावे एक बार फिर कशीदगी को हवा दे रहे हैं। भारतीय बदहवासी यहां तक बढ़ गई है कि नई दिल्ली ने एक पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर करने का शर्मनाक कदम उठाया है। पाकिस्तान ने दो टोक रद्द अमल देते हुए इस दावे को मुस्तरद किया है कि इस्लामाबाद ने मायूसी और नाकामी के बायस जंग बंदी की कोशिश की। भारतीय जारहियत से आज़ाद कश्मीर में 31 शहरी शहीद और 65 जख्मी हुए। गोलाबारी से 217 मकान भी तबाह हुए। यह एतराफ़ भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान कर चुके हैं कि पहलगाम की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी था। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने मुसालिहती किरदार का इयादा करते हुए कहा है कि जंग बंदी के बाद शायद अमरीका पाकिस्तान और भारत को खुशगवार इशाइये पर भी इकट्ठा कर ले। उधर हम देख रहे हैं इंटरनेशनली भी पाकिस्तान से सपोर्ट आने का सिलसिला, पाकिस्तान को सपोर्ट आने का सिलसिला जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस अज़्म को फिर दोहराया है कि तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब सवाल यह कि सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात होंगे, पाक भारत मुज़ाकरात, या फिर भारत फिर कोई शरंगेज़ी कर सकता है, जिसका हम देख रहे हैं कि कल ऐवान में जिक्र भी हुआ। और यहाँ पर जो लॉ मेकर्स, जो ऐवान के नुमाइंदगान थे, उनकी जानिब से बारहा एक अलार्मिंग सिचुएशन की जानिब कहा जा रहा था कि फिर जा सकती है सिचुएशन, क्योंकि जो वहाँ दूसरी साइड पे अक्रॉस द बॉर्डर जो मूड है वो कुछ भी बन सकता है। वहाँ पर अभी तक हम देख रहे हैं ग्रीवेंसेस पाए जा रहे हैं, वहाँ पर सफ़े मातम है। तो अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे, मज़ीद हम इस हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स पर भी बात करेंगे। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमें फॉर्मर एम्बेसडर और फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करूँगी मसूद साहब, आपने वक्त निकाला। मैं पहले आप ही की जानिब आती हूँ अपना सवाल लेकर। अभी हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जिस वक्त अब जब सालिसी की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, तो जब मुज़ाकरात की दोनों जानिब बात हो रही है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि हम इंडियन हेल्ड कश्मीर और उसके साथ साथ जो हमारे पानी का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर दो टोक बात की जाएगी। चूँकि हम देखते रहे हैं कि ये एक माजी रहा है और इस बार भी यही हुआ कि आपने कश्मीर को बुनियाद बनाकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की, हमलावर हुए भी और उसका जवाब भी मिल गया। अब मोदी हुकूमत बज़िद है कि वो पाकिस्तान साइड कश्मीर को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएगी और दहशतगर्दी पर बात करेगी। हालात अगर सर मुवाजना करें, चूँकि आप बहुत अच्छे से मारूजी हालात जानते हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर के, और अगर हम दूसरी साइड के कश्मीर की बात करें, वहाँ के हालात से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर किस तरह से लाखों हिंदू पंडितों को डोमिसाइल देकर वहाँ पर बसाया जा रहा है और उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अपना मुतालबा कैसे लड़ सकेंगे? वहाँ पर जिस तरह के मजालिम हैं, उनकी दास्तानें पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँ पहले कि पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात हों, पाकिस्तान चाहता है कि हम सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें, और हिंदुस्तान ने जो जंगबंदी की है वो मजबूरी की वजह से की है। वो अपने मज़ीद नुकसान को पहुँचाना चाहते से अपने आप को बचाना चाहते थे, और दूसरे ये कि उन्होंने बहुत जल्दी में इससे इत्तफ़ाक़ किया है जिसके बारे में कोई शराइत अभी तक तय नहीं हो सकी थी। मिसाल के तौर पर हमारी तरफ से ये शर्त हो सकती थी कि आबी जारहियत को फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, तब हम जंगबंदी के लिए राज़ी होंगे। तो लेकिन ये चूँकि इसमें अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया, सहूलतकारी की, तो इस वजह से हिंदुस्तान को मानना पड़ा। और हिंदुस्तान की दूसरी वजह ये थी कि उसे नुकसान बहुत हो रहा था, उसकी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था या उसके जो बहुत ही एडवांस तैयारे थे वो तबाह हो रहे थे, और इस तरीके से दुनिया में भी उनकी बदनामी हो रही थी और वो उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था और उनकी कमज़ोरी देखी जा रही थी। तो इन हालात में उन्होंने जंगबंदी की है। उसके बाद ये है कि इसमें मुस्बत पहलू ये है कि दोनों तरफ के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ते हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए भी कुछ इम्कानात हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जंगबंदी पायदार हो। लेकिन उसके बाद जब हमने ये इशारे दिए
تو نریندر مودی صاحب نے بہت ہی اشتعال انگیز اور دشمنی کے اوپر مبنی ایک تقریر کی، جس میں جبکہ ہماری طرف سے مثبت پیغامات تھے، اگرچہ ہم یعنی ہندوستان کی جارحیت کو برداشت کر کے اس کا منہ توڑ جواب دے چکے تھے، تو سارا شکوہ شکایت ہم سے بنتا تھا، بلکہ ان کو وار ریپریشنز دینا چاہیے پاکستان کو. لیکن انہوں نے جو نریندر مودی نے لب و لہجہ اختیار کیا وہ ایک دشمن کا لب و لہجہ تھا. خیر دشمنی وہ پہلے سے کر چکے تھے. مزید جارحیت کا پیغام دیا، مزید لاقانونیت کا پیغام دیا. تو انہوں نے ایجنڈے پہ دو چیزیں رکھی ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی، کہ ایک انہوں نے آزاد کشمیر جسے وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور دوسرے دہشت گردی. تو جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر ہم دونوں کو ایجنڈے پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ایک اکائی ہے، اسے بانٹا نہیں جا سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ ابھی تک ہندوستان کا حصہ نہیں ہوا قانونی اعتبار سے. انہوں نے جبر و استبداد سے 10 لاکھ فوجیوں سے، کوئی قانونی موشگافیوں سے اب کشمیر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہ تجربہ ناکام رہا ہے. تو پورا جموں کشمیر ایجنڈے پہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس میں جو ہندوستان کو جو اس نے سنتاس معاہدہ منسوخ کیا ہوا ہے، منسوخ نہیں معطل کیا ہوا ہے، اس کو فوری طور پر بحال کرے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو مزید پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے سفارتکاروں کو انہوں نے بے دخل کیا، اور اس کے بعد جو پاکستانیوں کو وہاں سے بے گھر کیا جو وہاں آباد تھے، قانونی طور پر وہاں رہ رہے تھے ہندوستان میں. تو یہ کچھ مطالبات ہیں. لیکن اس میں یہ عرض کروں کہ بد اعتمادی اتنی ہے کم از کم ہندوستان کی طرف سے کہ پہلے فضا ہموار کرنی پڑے گی. اور اب جو ہے مودی صاحب جو ہے پورے ایک قسم کے اپنے ہی لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں. ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بے وقوفی کیوں کی، یہ احمقانہ حملہ کیوں کیا؟ ایک تو پاکستان اور ہندوستان مساوی ہو گئے ہیں، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی سپر پاور بن گئے ہیں، اور عسکری طور پر بھی برابر ہو گئے ہیں، اور ایک سیاسی اور اسٹریٹجک سطح پہ بھی ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو گیدڑ بھبکیاں دے سکتے ہیں یا دھمکیاں دے سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور اب ان کا مقدمہ کتنا کمزور ہو رہا ہے. احتشام صاحب کی جانب بھی میں لے کر چلتی ہوں گفتگو کو، اور پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ کتنی آپ اس حوالے سے آپٹیمسٹک ہیں کہ اس بار کچھ لاسٹنگ سیٹلمنٹ یا کوئی ریزولوشن یا کچھ ریزولو اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں. احتشام صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. اب تو یو این کا بھی آج ہم دیکھ رہے تھے بیان کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا سیز فائر از اے ہولڈنگ. دونوں جو فریق ہیں ان کو اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک جو سنجیدگی سے مذاکرات کی جانب چلنا چاہیے. ہم دیکھتے رہے ہیں بھارت کبھی بھی مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آیا، اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہونا چاہیے. ان کے آج بھی یہ بیانات ہیں. اب آپ آگے اس کو کس طرح سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور سینٹیمنٹ کیا دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پر خاص طور پہ، کیونکہ وہاں کے جو حالات ہر بار وہاں پر فالس فلیگ آپریشن کر کے خراب کر دیے جاتے ہیں، وہاں ان کا روزگار متاثر ہوا، وہاں پر جو ہیومن لاس ہوتا ہے. تو وہ سینٹیمنٹ دیکھتے ہوئے کون چاہے گا کہ پاکستان سائڈ کشمیر کو آپ مذاکرات میں لے کر بھی آئیں، اس سائڈ پر بھی آنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں آمنہ، دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہندوستان کا مقدمہ وہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ کمزور پڑا ہے. دیکھیں ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوچتے تھے بیٹھ کے، ہم سب لوگ بات کرتے تھے کہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اور اتنا جھوٹ ان کا باہر کی دنیا میں سچ سمجھا جاتا ہے. 2019 کو آپ لے لیں جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے موو چلائی تھی، اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں، سفارتی سطح پہ میڈیا کی سطح پہ انہوں نے ہمیں جس کو کہتے ہیں خاصی حد تک دور کیا. لیکن اب 2025 میں جتنی تیزی کے ساتھ صورتحال بدلی ہے، لیکن ابھی ان کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی 2-3 دن سے جو ان کا میڈیا، ان کے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ، ڈیفینس ایکسپرٹ جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بار بار آمنہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، وہ میں نے اس کو نوٹس کیا، وہ یہ ہے رافیل کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی 41,000 کروڑ روپے کی یہ ڈیل کیا آپ نے، 8.7 بلین ڈالر کی، جس میں 7.5 ملین ڈالر کی کک بیکس ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی 525 کروڑ کا جہاز آپ نے 1670 کروڑ روپے میں کیوں خریدا. دیکھیں وہ بحث ہے کہ ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ بھئی آپ نے کک بیکس دیے، آپ نے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ جن کو میڈیا کا کوئی تجربہ نہیں، ان کو فائدہ پہنچایا اور میڈیا پورا ان کو دے دیا. ریلائنس کمپنی وہ کہا جاتا ہے پنکھے اور اس طرح کی چیزیں بنانے والی تھی، اس کو آپ نے یہ رافیل کا ٹھیکہ دے دیا کہ ان کو کہا کانٹریکٹ کہ آپ لیں. تو دیکھیں انٹرنل وہاں پہ جو بحث شروع ہوگی نا، وہ میرا خیال ہے ان کے لیے سبکی کا باعث بن رہی. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں ہم نے، دیکھیں یہ ونڈو آف اپرچونٹی کے لوگ بات کر رہے ہیں،
یہ کتنی سکسیسفل ہوگی, کتنی کامیاب ہوگی, یہی اہم سوال ہے. میرا خیال ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں. میں مسعود صاحب سے یہی سوال لے کے چلتا ہوں. مسعود صاحب, یہ بڑی بات ہو رہی ہے, سب آپ دیکھ لیں دنیا کے کیپٹلز میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جس انداز سے بات کی ہے, نیوٹرل وینیو کی بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریجنل انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں وہ یہ کرائسس مینجمنٹ میں کس طریقے سے آگے جائیں گے؟ اور آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب میں بھی بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان کی ٹاکس. سوال میرا آپ سے کہ ہندوستان اب تک تو جان چھڑاتا رہا ہے. وہ دیکھیں جے شنکر کا جملہ بار بار آتا ہے کہ جی ایرا آف نیگوسیشن اور ڈائلاگ وتھ پاکستان از اوور. اب وہ جتنا دباؤ ان پہ آ گیا, آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر بھی ہولڈ کرے گی اور یہ کوئی منطقی انجام کی طرف دونوں ملک جائیں گے؟ جنگ بندی کے سلسلے میں پر امید ہوں, کیونکہ ہندوستان دوبارہ یہ نقصان برداشت نہیں کرے گا. نریندر مودی نے جو بھی بیان دیا ہو وہ دوبارہ یہ نقصان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم تو صرف ایک حد تک گئے تھے, اگر اس حد سے آگے چلے جاتے تو شاید وہ یہ نقصانات برداشت نہ کر سکتے. اور پھر جو ہے ایک بہت بڑی خوفناک جس کو جوہری جنگ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی. تو اس وجہ سے میں پر امید ہوں کہ یہ جو جنگ بندی برقرار رہے گی, کچھ چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں گی. اصل میں بڑا سوال آپ نے یہ اٹھایا ہے کہ کیا ہمارے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کے لیے جو کھڑکی کھولی گئی ہے, دروازہ کھولا گیا ہے, پاکستان کو بڑی ذہانت سے ایسے سفارتکاری کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے بند نہ ہو, اور جو دنیا کا دباؤ ہندوستان پر ہو تاکہ وہ بھی اسے بند نہ کرے. اور جہاں تک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ دو طرفہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو وہ تو پہلے سے انہوں نے کہا ہے, صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے, ہندوستان و پاکستان کے درمیان غیر جانبدار جگہ پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہاں سہولت کار بھی موجود نہ ہو. ہم نے صرف جو ہے وسیع تر ایجنڈے کو ترتیب دینا کیا ہے دوبارہ. قطر نے آفر کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے کروا سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ. جی اور اس پر گارنٹر جو ہے وہ اگر ٹرمپ صاحب بن رہے ہیں, ان کی جو شخصیت ہے مسعود صاحب اور احتشام صاحب, اس میں جو یہ شخصیت ایک اس کا اپنا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ روب و دبدبہ ہے. تو اس بار کیا بھارت پھر کوئی آئیں بائیں شائع کر کے بھاگ سکتا ہے, یا واقعی اس بار ہم پر امید ہوں کہ ایک لاسٹنگ رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا کشمیر ایشو کو لے کر؟ 2019 میں بھاگ گئے تھے. 2019 میں مئی 2019 میں مئی نہیں تھے, جولائی کا مہینہ تھا, جب ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم وہاں تھے, تو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے یہی اعلان کیا تھا کہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی حل نکالنے میں سفارتکاری یا ثالثی کا کردار ادا کریں گے. لیکن دوسرے دن لوک سبھا میں ہندوستان نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس قسم کی کوئی صدر ٹرمپ سے درخواست نہیں کی. جو آپ کا سوال ہے اس کا براہ راست جواب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے اس وعدے کے اوپر قائم رہیں, اور کل وہ یہ کہیں گے ہم نے کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں کیا, بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کوئی سہولت کاری کی ہی نہیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈی جی ایم او تھے انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور انہوں نے درخواست کی, تو اس کے بعد ہندوستان نے کہا چلے میں اتفاق کرتا ہوں. جبکہ وہ جو ہے منت سماجت کر رہے تھے مارکو روبیو کی مسلسل. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے دنیا جان چکی ہے اس وقت جو ہے, جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس, اس کے بعد پوپ لیو, اس کے بعد جو دنیا کے دوسرے سربراہان ہیں جو ہمارے پاکستان کے دوست ہیں یا طاقتور ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم نے اس کا خیر مقدم کیا, جس کا مطلب, اور اس میں جو بار بار لفظ آیا ہے وہ ذرائع ابلاغ کا ہو یا جو وہاں کی جو فارن آفیسز سے ہیں جو بیانات ایشو ہوئے ہیں, اس میں کشمیر بار بار آتا ہے. ایک مرتبہ پھر جو الیکٹرانک سپیس میں آیا ہے, پرنٹ میں آیا ہے, دوبارہ تجزیہ ہو رہا ہے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان ایک اور فتح جو ہے, ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے دو طرفہ مذاکرات ہوں گے, تو ضرور ہوں گے. ہندوستان نے 2019 کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے, یعنی یہ اب دو طرفہ بھی نہیں رہا, یہ تو سارے کا سارا ہم نے مدغم کر دیا ہے پورے کے پورے ہندوستان میں مقبوضہ جموں و کشمیر کو. تو اب جو ہے ان کے لیے مسئلہ اور مدعا صرف جو ہے وہ رہ گیا ہے آزاد جموں و کشمیر. تو لیکن یہی سے میں احتشام صاحب کو بھی تھوڑا سا, مسعود صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں احتشام صاحب کا بھی اس پہ تجزیہ لیتی ہوں. احتشام صاحب, یہی سے لے کر چلوں گی جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا 2019 کے بعد, جب 370 اینڈ 35A کو ریووک کیا انہوں نے,
اور اس کے بعد کہا کہ جی حالات بہترین ہیں. یہی بھارتی میڈیا وہاں دکھاتا رہا. وہاں پر اگر معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر بڑی دیکھا جا رہا ہے کہ سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں, ٹورزم کو پذیرائی ملی ہے. لیکن اب اس نیریٹو کو بری طرح دھچکا لگا ہے, خاص طور پہ جب وہاں پر ہیومن لاس بھی ہوا, وہاں پر اب ٹورزم کو بھی دھچکا لگا ان کے فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے. تو اس مقدمے کو اور اس نیریٹو کو تو لگ گیا دھچکا. چاروں جانب سے ہم نے پاکستان نے انڈیا کو گھیر لی ہے. اب یہ دنیا کے سامنے کس منہ سے پاکستان سائیڈ کشمیر کو اس کے حوالے سے بات کر پائیں گے جب آپ اس کشمیر کی سچویشن کو سنبھال نہیں پا رہے؟ وہاں پہ حالات ساری دنیا کے سامنے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں ہم نے ایک جو بڑی تبدیلی آپ نے دیکھا 75 برسوں میں آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں, وہ بڑی اہمیت رکھ رہی ہے کہ انہی دنوں میں یہ 5 دن کی جنگ اور 5 گھنٹے کی فیصلہ کن جس میں ایئر اور ہمیں فضائی برتری ملی, اس میں ایک چیز آ رہی ہے. اگر ان کے ٹیلی ویژن دیکھیں, جو چند ایک لوگ اچھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی میں وہ بات کرنی چاہیے جو لوگوں کے لیے سمجھ آ سکے اور جھوٹ اس میں نہ ہو, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو کوئی دیانتداری سے کوئی ایفرٹ نہیں کیا کہ بھلے ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دل جیت سکیں. اور دیکھیں جس طرح ابھی آپ کٹ پتلی آپ کہیں, وزیر اعلیٰ جو بھی کہیں, جس انداز سے عمر عبداللہ نے باتیں کی ہیں, وہ بھی گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ بھی یہی بات تو ہم آپ سے کہتے تھے کہ جس انداز سے آپ نے بنیادی حقوق اور جس طرح ظلم زیادتی آپ نے کی, 7 لاکھ فوج رکھ کے سارا ملٹریلائز زون بنا کے رکھ دیا اس کو, اب لوگ وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں آمنا کہ یہ ہم نے تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دل جیتے جائیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, الٹا انہوں نے اب تک کی اطلاعات ہیں کہ 70 لاکھ یعنی 90 لاکھ کشمیری ہیں, 70 لاکھ وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا چاہیے لوگوں کو دے دیے ہیں جہاں پہ جانے کے لیے, ہندوؤں کو وہاں پہ کہ وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں. وہی ریپلیکا کر رہے ہیں جو آپ نے دیکھا مقبوضہ جو فلسطین کے علاقوں میں اسرائیل کر رہا ہے, لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر انڈیا میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, ہم نے جنگ میں سبکی کی, حاصل ہوئی, ہمیں کچھ نہیں ہوا, اور بات چیت کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہاں کے لوگ بھی بہرحال تھوڑا سا یہ رکھتے ہیں کہ بھئی اب ہم تو کہتے ہیں نا, جیسا مسعود صاحب نے بڑا خصوصی طریقے سے بتایا کہ جی وے فارورڈ کیا ہے, بات چیت کیسے ہو سکتی ہے, وہ اس طرف نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے ہونا تو چاہیے اب انٹرنیشنل سطح پہ آمنا, یہ اب دباؤ بڑھنا چاہیے, کو رکنا نہیں چاہیے. یہی میرا خیال ہے مسعود صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس جنگ میں ایک اور بڑی ڈائمنشن انٹرنیشنل سطح پہ ہوئی ہے, وہ چائنا کا جس طریقے سے دنیا میں اب سامنے آنا ہے. رشیا دیکھیں پیچھے چلا گیا, آج پریزیڈنٹ جی جن پنگ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات لوگ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں یہ بڑے ملک ہیں, اب کیا ان کی بات یہ آپس میں بیٹھیں گے, ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ بھئی یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا جھگڑا دنیا کا ہے جو جس کو ختم ہونا چاہیے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا بھی اب یہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے, یا امریکہ ان کو اس میں اعتماد میں لے کے چاہے گا کہ اس مسئلے کا حل کرے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مائلیج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا ہے کہ وہ اپنے طور پہ آ کے لے کے جائیں چیزیں, وہ لے کے جائیں گے؟ دیکھیے چین اس میں شراکت دار ہوگا. چین میں سوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ واشنگٹن میں بھی سفیر رہے ہیں اور بیجنگ میں بھی سفیر رہے ہیں, دونوں طاقتوں کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ رہا ہے. جی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ چین اور امریکہ اس سفارتی کوشش میں شراکت دار رہیں گے. وہ اگر ایک ٹیبل پہ نہ بھی ہوں تو ان کا اثر و رسوخ اس پہ محسوس کیا جائے گا. چین نے اس جنگ کے دوران, حالیہ جنگ کے دوران, دونوں ممالک کو یہی پیغام بھیجا تھا. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا ہندوستان کو اور پاکستان کو کہ آپ بات چیت سے مسئلہ حل کریں اور جنگ بندی کریں جلد از جلد, تاکہ اس جگہ میں جنوبی ایشیا میں وہ بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے پہلو. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت سازگار ہیں حالات امریکہ اور چین کے درمیان, کیونکہ ابھی حال ہی میں جنیوا میں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں تجارتی ٹیرفس کے اوپر, اور دونوں نے بہت اس میں کمی کی ہے. اب جو ہے جو 145 سے امریکہ جو ہے وہ 30% کے اوپر لے آیا ہے, اور اس کے بعد چین نے بھی جو 10% کر دیے جو انہوں نے بہت ٹیرف بڑھائے تھے. تو ٹیرف کی جنگ جو ہے اس کے کم ہونے کی وجہ سے ان کے حالات موافق ہو گئے. لیکن ایک دو تین چیزیں میں آپ میں نقطے
इजाफा करना आपकी गुफ्तगू के हवाले से एहतशाम साहब, और जो आपने सवाल उठाए थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि ये एक लम्हा फ़ख्रिया है, फ़ख्र का लम्हा है, यानी हमारे अहले पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने अस्करी मैदान में फ़तह हासिल की। दूसरा ये है कि कौम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, जबकि हिंदुस्तान में सियासी शिराज़ा बिखरा हुआ नज़र आता है। तीसरा जो है वो बयानिए के हवाले से ज़राए इब्लाग ने जो एक किस तरीके गैर जानिबदार और मारूज़ी अंदाज़ में रिपोर्टिंग की और तबसरे किए, और हमेशा हर फ्रंट पर कामयाबी मिली पाकिस्तान को बेशक। लेकिन इसके साथ ये है कि हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी तरीके से महफूज व मामून हो गए हैं, ख़तरात अभी मंडला रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरफ से जो पैगामात आए हैं वो दुश्मनी के हैं, वो जहरियत के हैं, वो फिर झूठ की बुनियाद के ऊपर हैं। एक चीज़ इसमें मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि हमारा जो है हिंदुस्तान इस वक्त, तो वैसे तो हमारा 8 से 10 नुकाती एजेंडा होता है, लेकिन इस वक्त फ़ौरी तौर पर 3 नुकात जो हैं वो बहुत अहम हैं। पहला जो है आबी जहरियत का ख़ात्मा, सिंतास मुआहदे की बहाली। दूसरा जो है दहशत गर्दी, और इस मरतबा दहशत गर्दी जो है उनकी वो फ़र्ज़ी दहशत गर्दी नहीं जिसके ऊपर वो पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कश्मीर में या बाकी जगहों पे, बल्कि उनका जो नेटवर्क है जिससे गुज़श्ता बरस 2024 में सैकड़ों लोग मारे गए, 2023 में मारे गए हमारे सिविलियंस, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल। हमें मालूम है, हिंदुस्तान को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि उनका एक वसी नेटवर्क मौजूद है, ये हमारे पूरे मोहल्ले वखू में, जिसका पहला निशाना जो है पाकिस्तान है, और उसमें अब तक हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। तो हिंदुस्तान को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हिंदुस्तान इस वक्त कटहरे में खड़ा होता है आबी जहरियत के हवाले से, उसमें वो कटहरे में खड़ा होता है कि एक तरफ़ा फ़ैसला करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, ये भी जो है मेरा ख्याल है कि अगर सलामती काउंसिल ने बहस व तमहीज़ की हो तो बिला जवाज़, बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर शवाहिद व हक़ाइक़ के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। एक सॉवरन स्टेट विच इज़ मेंबर ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और इतने शदीद नुकसानात किए और हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। यानी हम जो जवाब दे रहे थे तो चुन चुन कर जो हमने उनकी मिलिट्री तनसीबात हैं या उनके जो फ़ौजी ठिकाने हैं या छावनियाँ हैं या स्टोरेज साइट्स थी या उनके जो ऐसे मिलिट्री एसेट्स थे, उनके ऊपर हमला किया। इन्होंने हमारे सिविलियंस को, बच्चों और औरतों और बूढ़ों को कहा है कि वे दहशत गर्द हैं और उनको मारा इतनी बेदर्दी से। तो हिंदुस्तान हमारे सामने जवाबदेह है, लेकिन दोबारा सफारतकारी की तरफ आते हैं। और आखिरी मसला जो तीसरा नुक्ता था वो मसला कश्मीर है। तो इसमें हिंदुस्तान का भी फ़ायदा है। हमारी जो है जो सरहदें हैं वो मुत्तसिल हैं। हम जो है एक दूसरे के साथ सदियों से रहते चले आए हैं, अगले सदियों तक रहेंगे। और इस किस्म की जहरियत, इस किस्म की नाइंसाफ़ी और कत्ल गारत की और जंग व जदल की एक फ़िज़ा जो है, ना वो हिंदुस्तान के लिए मुआफ़िक है, ना पाकिस्तान। बिल्कुल 1.7 बिलियन लोगों के मुस्तकबिल का ये सवाल है। बीजेपी मसूद साहब और इस वक्त मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ नीचे आ गया, बड़े शदीद दबाव में है। एक तरफ उनके लोग कह रहे हैं बदला लें, मार खा लिया आपने, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है कि मामलात को ठीक करें। मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि मोदी इंटरनल दबाव से निकल के एक्सटर्नल दबाव में आके मामले को किसी तरफ लेके जाएगा कि बातचीत का दरवाज़ा खुले? देखिए, मोदी इस वक्त बहुत कमज़ोर है और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। और जब आपने देखा होगा कि जब इन्होंने पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग की और जंगबंदी के बाद जो कैबिनेट मीटिंग की, तो वहाँ आपने उनके चेहरों पे सन्नाटा देखा होगा और घबराहट और वहशत देखी होगी। लोकसभा में उनसे सवाल पूछे गए और वैसे जो है न सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ ने बल्कि बीजेपी के लोगों ने, जो उनके नेता हैं या उनके जो उसके अलावा जो संघ परिवार है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें सवाल पूछे गए हैं कि जो इनकी बनावटी दहशत इन्होंने कायम की हुई थी दुनिया के ऊपर, चौधरी बनने चले थे इस इलाके के, तो वो एकदम पाकिस्तान ने वो इमारत मुनहदम कर दी। तो अब ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी या इनका ब्रांड जो है वो ज़्यादा अरसे तक हिंदुस्तान में चलेगा या नहीं, क्योंकि उसमें जो भी तसन्नो था, जो भी बनावट था, जो भी झूठ था,
وہ بے نقاب ہوا ہے اس مرتبہ. تو ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ شعور کی پختگی کا ثبوت دیتے ہوئے صحیح ایک ذمہ دار حکومت کو منتخب کریں گے. اور لوگوں نے وہاں بلکہ یہ بھی کیا آرائیں شروع کر دی ہے کہ کیا ان ہاؤس کوئی تبدیلی لائی جائے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, صحیح. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم وہ ان تمام امور سے متاثر ہو کر مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو سکتے ہیں, اس کا جواب قبل از وقت ہوگا. ہم یہ دیکھتے رہیں گے صورتحال, اور پاکستان نے جو اپنے لیے محتاط اور متوازن راستہ اختیار کیا ہے اس کے اوپر قائم رہے. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب. آپ کو ہم دوبارہ بھی دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں. احتشام صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. ہم ایک بریک کی جانب بڑے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس حوالے سے مزید خبریں اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جہاں پر ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, وہاں پر اس کا ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری سچویشن بنی تھی اس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ جنگی اقدام تصور ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان میں گونجتی آوازوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سندھ طاس معاہدہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں بلکہ عالمی امن سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک حساس مسئلہ ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لندن کو پاک بھارت کشیدگی کی سنگینی کا بھرپور ادراک ہے اور برطانیہ سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے. گریٹر مانچسٹر سے جیمز فرتھ کی تشویش نے ایوان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. صدر عالمی بینک نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا. معاہدے میں معطلی کی اجازت کی شک نہیں, بلکہ جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی بھارت کو صاف پیغام دیا کہ پاکستان اپنے پانی اور حق کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا بھارت عالمی دباؤ کو سمجھے گا یا خطے کو تصادم کی طرف مزید دھکیلے گا جو اس نے پہلے کوشش کی ہے. اور اس حوالے سے ہم بات تو کر چکے ہیں. سندھ طاس معاہدے پر آگے جا کر کیا بنتا ہے اس پر بھی ہم تجزیہ لیں گے, لیکن میرے ساتھ اس وقت لیگل ایکسپرٹ اینڈ انالسٹ حماد روہیلا نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گی حماد آپ کے پاس آنا اس حوالے سے سوال لے کر کہ یہ جو ہم نے دیکھا پاکستان انڈیا ایک کلیش ہوا, سٹینڈ آف ہوا, اس میں انٹرنیشنل لاز کی جو وائلیشن انڈیا کی جانب سے کی گئی, اس میں ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ کتنی لمبی بنتی ہے, جس میں نہ صرف سندھ طاس معاہدہ یہ تو ایک پہلو ہے, لیکن اور بھی ہم نے دیکھا کہ عالمی قوانین کی جو خلاف ورزیاں ان کی جانب سے کی گئیں. اس میں ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو کس حد تک قانونی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی, انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا مشکلات کے سامنے رہی ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 22 اپریل سے لے کے ابھی تک دنیا ایک تذبذب کا شکار ہے. بے شک سیز فائر ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطرہ پوری طرح سے ٹل چکا ہے یا پوری دنیا اس وقت پاکستان سمیت بھارت سمیت پوری دنیا اس وقت سکون کا سانس لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. اور یہ کہنا یہ وجہ جائز بھی ہے کیونکہ 71 کے بعد سے دیکھا جائے تو سب سے بڑے کراس بارڈر ملٹری اسٹرائک ابھی ہوئے ہیں, جس میں پاکستان کے شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا آپریشن سندور کے نام پہ. الحمدللہ پاکستانی افواج نے قرآن پاک کے الفاظ بنیان مرصوص کو کی زندہ اور جاوید مثال بن کے ہمیں اس خطرے سے, ایک بڑے خطرے سے بچایا ہے. دنیا کو تو 1985 میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جوہری جنگ نہیں ہونی چاہیے, جب یہ کہا گیا کہ نیوکلیئر وار کین ناٹ بی ون اینڈ مسٹ نیور بی فوٹ. یہ 1985 میں بات کی گئی تھی. 2025 میں آج بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ آج بھی اس بات سے انکاری ہے اور اس جنگ کے نقصانات کو شاید ماننا نہیں چاہتا, بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ بضد ہے کہ دنیا کو جوہری جنگ کی طرف دھکیل دیا جائے. 2019 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی کوئی جنگی جنگ ہوتی ہے, جوہری جنگ, 12 کروڑ لوگ اس کا لقمہ بنیں گے. بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تمام پاکستانی نہیں, اس میں بھارتی بھی شامل ہیں, جیسا اس نے جنگ میں دیکھ لیا ہے ہمارے شہروں پہ حملہ کر کے کہ اس کے شہر بھی محفوظ نہیں رہے. جیسا میں نے کہا کہ جنگ ابھی تھمی نہیں ہے مکمل طور پہ, اس کا میدان بدل چکا ہے. جیسا پہلے میدان میں صرف فوج تھی, اس نے ہماری سالمیت کا دفاع کیا, ساتھ ہی ساتھ آپ پھر میڈیا تھا جس نے ہمارے بیانیے کا دفاع کیا, جس نے یہ یقینی بنائے رکھا کہ ہمارے قوم کا مرال ہائی رہے. اب وقت ہمارے قانونی محاذ کا دفاع کرنے کی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے بھارت کے کیا قانونی جواز ہیں, کیا قانونی اس وقت صورت حال ہے جس کے اندر بھارت کا مسئلہ اجاگر کرنا چاہیے. بھارت اس وقت قانونی جو جواز دیتا ہے, جو بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے بدلہ لینا تھا اور بدلہ لیا ہے پہلگام کے واقعے کا.
میری تمام ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ایسے تمام بیانات کو کمپائل بیسڈ آن فالس ایلیگیشن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے ہی کسی ملک کی سالمیت کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ کہہ کر کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں سو ہم ان کی سرزمین میں گھسیں، وائلیٹ کریں فرنٹیئرز کو اور وہاں جا کر اس طرح سے کسی بھی جگہ کو ہم ہٹ کر دیں؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، انٹرنیشنل قوانین؟ قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا جی، قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس بارے میں اپنے لاسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اس وقت میں ایک مختلف نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ان تمام بیانات کو جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ریونج لیں گے، بدلہ لیں گے یا بدلہ لے لیا ہے، ان کو ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ کمپائل کر لیں، کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ کنفیشن سمجھے جائیں گے بھارت کی طرف سے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق بدلہ لینے کی کوئی بھی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، نہ ڈومیسٹک لا میں موجود ہے نہ انٹرنیشنل لا میں موجود ہے. بھارت کے کچھ لوگ بھی اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے اپنے اس بیانیے کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پری ایمپٹیو سیلف ڈیفینس کیا ہے. اس کے یہ بھی لیگلی ٹینیبل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نے کہ سیلف ڈیفینس آپ صرف تب کر سکتے ہیں جب کوئی اٹیک آپ کے اوپر انیشیٹ ہو چکا ہو اور ساتھ ہی ساتھ آن گوئنگ بھی ہو، جیسے پاکستان کے اوپر تھا جب پاکستان کی فوج نے ایک کلیبریٹڈ ایکشن کر کے اس ایکشن کو روکا. بھارت نے نہ پہلے ہمیں تھا ہمارے بچوں سے، ہمارے شہریوں سے، ہمارے بزرگوں سے کہ اس کو رات کے اندھیرے میں ہمارے پہ حملہ کرنا پڑا. یہاں پر میں آپ کو آپ کے سننے والوں کو ایک ڈاکٹرن بھی بتانا چاہوں گا، کیرولائن ڈاکٹرن، جو کہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ڈاکٹرن ہے سیلف ڈیفینس کے معاملے میں. یہ ایک سٹینڈرڈ دیتی ہے ہمیں اور بتاتی ہے کہ اس سٹینڈرڈ کی ایبسنس میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل سیلف ڈیفینس نہیں سمجھا جائے گا. یہ ڈاکٹرن کہتی ہے کہ the necessity to defend must be instant, overwhelming and leaving no choice of means. کلیئرلی جیسا آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں یہ بات کہ بھارت اس ٹیسٹ کو فیل کرتا ہے. کسی ہائپوتھیٹیکل ازمپشن کے اوپر کیا گیا طاقت کا استعمال سیلف ڈیفینس نہیں آتا. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنیوا کنونشن میں دو چیزوں کو بہت ممانعت کی گئی ہے. ایک سب سے پہلی تو انڈسکریمنیٹ اٹیک، یعنی کہ آپ ہدف لیتے ہوئے یہ مت فرق کریں کہ آپ کے سامنے ملٹری انسٹالیشن ہے یا شہری آبادی ہے. دوسرا ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس، یعنی کہ آپ کو اپنے اس قدم سے کوئی اسٹریٹجک، کوئی جنگی فائدہ اتنا بڑا نہ ہو رہا ہو جتنا سامنے والے کی شہری آبادی کو اس کا نقصان ہو رہا ہو. یہی پرنسپل 1996 میں لیگل اوپینین میں نظر آیا تھا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پروپورشن اور ڈسٹنکشن دو ناٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے. کلیئرلی بھارت نے ان دونوں کو وائلیٹ کیا جب اس نے ہمارے شہریوں کے اوپر رات کے اندھیرے میں بمباری کی ہے، ہمارے بچوں کی جان لی ہے. جو بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ ٹیررسٹ تھے، جو ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی ویریفائبل، کوئی ایکشنیبل، کوئی ایویڈنس نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بارے میں بھارت کی بات مانتا دکھائی نہیں دے رہا. وہ ہماری ہی بات کر رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں سویلینز تھے جن کا جانی نقصان ہوا ہے. 2014 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی تھی، کیونکہ ان کے اقدامات سے غزہ میں اس وقت جو کیجولٹیز ہوئی تھی اس میں 70% کیجولٹیز سویلینز کی تھی. اس وقت جو بھارت نے اس رات کو اٹیک کیا وہ تو زیادہ خطرناک اسٹیٹسٹکس ہیں. 100% کیجولٹیز جو ہیں وہ سویلینز کی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل جو لاز ہیں، وہ جو پلیٹ فارمز ہیں، جو باڈیز ہیں، ان کو بھی اب سوچنا ہوگا، ان کو بھی اب کچھ کرنا ہوگا. اس حوالے سے عملی اقدامات ہونے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. اور جیسے ہم پاکستان بھارت جو ساری سچویشن بنی ناظرین، اس میں پاکستان کو جہاں پر پوری دنیا کے سامنے تاریخی فتح ملی، وہیں پر پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی پیدا ہو گئی. وہ اس طرح سے کہ جس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر کے لیے دونوں ممالک کو کہا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ دونوں ممالک جنگ بندی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی، اور اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تجارت بڑھا دی جائے گی. اب پاکستان کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کا ایک موقع مل رہا ہے. کیسے ہمیں اپنی جو ہے تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے، پوٹینشل کتنی ہے، اور کیا ہوم ورک اب ہمیں کرنا ہوگا جب ہم میڈیشن جب ہو رہی ہے، یہ اس اگلے مرحلے میں پاکستان کیا بات چیت کر سکتا ہے، اس پر ہم اکانومسٹ کی رائے بھی لیں گے. اور ساتھ ساتھ بجٹ کو لے کے ہماری کیا توقعات ہونی چاہیے، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان IMF کی جو ہماری قسط ریلیز ہوئی ہے $1.2 بلین کی، اس کے بعد اب بجٹ میں کیا ریلیف مل سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو آج بات کی ہے کہ 10% سیلری کلاس کو
ٹیکس میں جو ہے وہ چھوٹ مل سکتی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے IMF سے درخواست کی. وہاں سے کیا جواب آئے گا, یہ معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں, ان پر ہم رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اکانومی ایکسپرٹ ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اب جب سیز فائر کا اگلا مرحلہ ہوگا اور اس میں جب امریکہ بیٹھے گا تو دونوں ممالک جب اپنی بات چیت سامنے رکھیں گے تو ہماری تجارت کی جب بات ہوگی, پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے, کتنی پوٹینشل ہے, اور پاکستان کا ہوم ورک کیا ہونا چاہیے, آپ کی سجیشنز اس حوالے سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے کہ سیز فائر کے بعد پاکستان کو پش کر کے انڈیا کو ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کی ٹیبل پر لانا ہے. امریکہ اس کا گارنٹر بنتا ہے یا اس کا کنویننگ سپیس دیتا ہے, وہ بھی وقت بتائے گا, کیونکہ اس سے دنیا کو میسج جائے گا کہ جو ڈی ایسکیلیشن ان ریئل ٹرمز ہو گئی ہے. جب میں دنیا کی بات کرتا ہوں تو میں انویسٹرز کی بات کرتا ہوں, اکنامک ایجنٹس کی, کیونکہ وہ بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے, کیا واقعی اب ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ نہیں. یہ ایک اینگل ہے. دوسرا اینگل ہے پاکستان کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کیا ہے. دیکھیں ساؤتھ ایشیا کو پچھلے بہت سالوں سے جو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا وہ دنیا ساؤتھ ایشیا کو صرف انڈیا کی مارکیٹ کی نظر سے دیکھ رہی تھی. بڑا ملک ہے, باقی ملک سٹرگل کر رہے ہیں, صرف ایک ہی ملک ہے جس سے ٹریڈ ہو سکتی ہے, جس سے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی جو پچھلے ہفتے کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد دنیا نے بڑا پلیزنٹلی دیکھا ہے کہ ایک اور ملک بھی جو ہے, جو اکٹھا بھی ہے, مضبوط بھی ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, اپنا دفاع بھی کرنا چاہتا ہے, اور وہ اب دنیا کے ساتھ اکنامک اور جیو اسٹریٹجک ٹرمز پر ری انگیج ہونا چاہ رہا ہے. جی وہاں اب ہمیں اپنی سٹوری لائنز ایک تو ٹیبل پر ٹھیک کرنی ہے, جو پازیٹیو ہو, جو پراسپیرٹی کی ہو, گروتھ کی ہو, اور جس کے اندر ہم اکنامک پارٹنرشپس خطے میں سکیل اپ کریں. چین ہمارے ساتھ ہے. کتنی حوصلہ افزا ہم دیکھ رہے ہیں عالمی مالیاتی جریدے کی رپورٹ, بیرن کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی میں پرفارمنس ہے اس کو معاشی کرشمہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اگر سرمایہ کاروں نے اس جانب توجہ نہ دی تو وہ بعد میں ریگریٹ کریں گے اس معاملے کو. یہ کتنی حوصلہ افزا ہے انویسٹرز کے لیے بھی, فارن انویسٹرز کے لیے خاص طور پہ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان دوبارہ اکنامک اور جیو پولیٹیکل میپ پر آ گیا ایز اے میجر پلیئر ان دس ریجن. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو لیوریج کیسے کرتے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا جی انگلش میں سیزنگ دا مومنٹ. ایک ونڈو کھل گئی ہے, ہمیں مومنٹ کو سیز کرنا ہے. اور یہ دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ یہ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے, اگر ہم اس کو سیز نہیں کریں گے تو یہ بہت دیر نہیں رہے گا. ہمیں اس وقت یہ جو بیرن کہہ رہا ہے یا بلومبرگ کہہ رہا ہے یا انٹرنیشنل ادارے بات کر رہے ہیں, دیکھیں اصل انویسٹر تو وہ ہے جس نے فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے لانگ ٹرم. اور پاکستان کو بڑی تیزی سے جو ہمارے 3-4 ایریاز آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہیں, جس کے اندر زراعت ہے, اسمارٹ ایگریکلچر ہے, انرجی سیکٹر ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے, ٹیکنالوجی اینڈ پرٹیکولرلی آئی ٹی اور اے آئی لنک ٹیکنالوجی, ہمیں ان سیکٹرز کے لیے اب بڑی تیزی سے انسینٹیوز دنیا کے لیے لانچ کرنے چاہیے. اور اگر وہ ہم کر دیتے ہیں اور پروفیشنل لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں, اس کو کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کی توجہ اس طرف آ جائے. ٹھیک ہے, آنے والے بجٹ کو لے کے آپ کی کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اینٹیسپیشن کیا ہے, کس حد تک ریلیف ہوگا؟ چونکہ اگر ہم اچھا پرفارم کریں تو عوام کی نظر اسی پر ہوتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ معاشی اشاریے ہمارے درست ہیں یا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ریلیف کیا ہے. سو اگلے یہ جو اپ کمنگ بجٹ ہے اس کو لے کے ہماری کس حد تک ہونی چاہیے, امید ہونی چاہیے؟ جی جو میچور اکانومیز ہیں اس میں بجٹس کم میٹر کرتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے سرپرائز کم آتا ہے. ہماری کیونکہ پالیسیز ٹائم کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہیں تو بجٹ اہم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں. اب یہ بجٹ کا پروسیس تقریباً 6 ماہ سے چل رہا ہے, تو اس کے اندر جو مجھے ابھی تک میں نے جو اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق اور IMF سے جو بات چیت ہے, ریلیف سیلریڈ کلاس کو کوئی $50 ارب کے آس پاس ملنے کی توقع ہے. 10% کی بھی ہے نا کہ وہ حکومت کی جانب سے درخواست کی جائے گی سیلریڈ کلاس کے لیے. جی وہ سلیب ہے کہ آپ جو
وہ 0.6 ملین سے اس کو 1 ملین تک ایگزمپٹ کر دیجیے. ایک تو یہ اینگل ہے کہ سلیب بڑھا دیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کا ٹیکس کو 2.5% کم کر دیا جائے. دوسری توقع جو نظر آ رہی ہے وہ کچھ سیکٹرز ہیں, جیسے ریئل اسٹیٹ میں ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے یا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ چھوٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ چھوٹ 2 وجہ سے سسٹینیبل ہوگی. دیکھیں اکانومی ابھی تک سٹریس میں ہے, جی ڈی پی گروتھ 3% سے کم ایکسپیکٹڈ ہے. ہمیں یہ چھوٹ اگر مینٹین کرنی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینا ہے, ایک تو حکومت کو خرچے کم کرنے ہوں گے تاکہ یہ پاس آن کیا جا سکے. دوسرا جو سیکٹرز ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور اس دفعہ پروونشل رولز بنے ہیں خاص طور پہ ٹریڈرز کے اور ریئل اسٹیٹ کے, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ریونیو آئے جو 14 ٹریلین کے آس پاس کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے وہ ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے لوگوں کو, تاکہ لوگ جو ہیں کچھ اپنا کنزمپشن سموتھنگ کر پائیں. بالکل زبردست. تھینک یو سو مچ ہارون شریف صاحب. بڑا ہی اہم تجزیہ آپ نے اس معاملے پر پیش کیا ود سجاد. بڑی عام گفتگو آپ نے اس حوالے سے کی ہارون شریف صاحب نے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ہم انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.